अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज भी इस वीडियो में अपने वतन अज़ीज़ के बारे में और अपने बारे में बातें करते हैं। कई महीनों से आवाम की परेशानियों में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। वो लोग जिनको मैंने देखा कि हमेशा सब्र और शुक्र अदा करते थे और हर किस्म के हालात में खामोशी को तरजीह देते थे, अब वो भी ना सिर्फ कुढ़ना बल्कि बोलना शुरू हो गए हैं। अगरचे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग अपनी ज़रूरियात की फ़हरिस्त, एक जो लंबी फ़हरिस्त है, उसमें से चीज़ें काटते जा रहे हैं, ज़ाहिर है प्रायोरिटी के हिसाब से। लेकिन कुछ अशिया ऐसी हैं जिन पे आप लाइन नहीं लगा सकते, और वो हैं बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, पेट्रोल या सफरी अखराजात, बीमारी की सूरत में डॉक्टरों और दवाइयों के बिल, फिर बच्चों के स्कूल के अखराजात। ये सारा कुछ करने के बाद पेट में दो नवाले डालने के लिए क्या कुछ बचता है? यही है सबका सवाल। महंगाई के बाद नाज़रीन, मोहल्लक तरीन जो फैक्टर है, जो कि आजकल जिसमें इजाफ़ा हो रहा है, वो है बेरोज़गारी। बड़ी तेज़ी से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। ख़ास तौर पर 40+ लोगों के लिए बेरोज़गारी एक फांसी के फंदे के मुतरादिफ है, क्योंकि नौजवान लोगों की निस्बत उनको दोबारा रोज़गार मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, जबकि इस उम्र में वो अपने कंधों पर ज़िम्मेदारियों का बोझ डाले हुए हैं। मैं इस वीडियो में मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान और सियासतदानों पर मौजूदा हालात के इल्ज़ामात नहीं लगाना चाहता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं उनकी तवज्जो जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि वो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, महसूस करें और अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। पाकिस्तानी लोग तो देख ही रहे हैं, दुनिया के तूलो अर्ज़ में लोग हमें बता भी रहे हैं कि आपने आपस में नफ़रतें, कुदूरतें, रंजिशें बहुत बढ़ा ली हैं, जो सबसे पहले हमारे ज़हनी और जिस्मानी सेहत को मुतासर कर रही हैं और हमारे ऊपर इस तरह हावी हो चुकी हैं कि हम हक़ाइक़ देख ही नहीं पा रहे, जो बहुत ही अफसोस और दुख की बात है। हर एक को एक दो कदम पीछे हट के खड़ा होना चाहिए, कुछ कहने की, कुछ सुनने की, दूसरों को स्पेस देनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से कहूँगा और सियासतदानों को ख़ास तौर पे कहूँगा, प्लीज़ आप बड़ेपन का मुज़ाहरा करें, टेबल पर बैठ जाएं। नुकसान सबका हो रहा है, सबसे ज़्यादा आवाम का नुकसान हो रहा है। आवाम परेशान है, इस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करें। और उसके बाद इदारों का नुकसान हो रहा है, फिर सियासत की जो एक इंस्टीट्यूशन है उसका नुकसान हो रहा है, उस पर से लोगों का यकीन उठता जा रहा है, और पाकिस्तान दुनिया में ना सिर्फ बदनाम हो रहा है, बल्कि ऐसे अनसर्टन हालात में दूसरे ममालिक हमसे बात भी नहीं कर रहे। ऑब्वियसली वो वेट कर रहे हैं कि जब इनके हालात सर्टन हो जाएंगे तो फिर देखेंगे कि किससे बात करनी है। यूँ लगता है या हालात से ऐसे नज़र आ रहा है कि कोई भी ठंडे दिलो दिमाग से सोच नहीं रहा, ख्वाह वो सियासतदान हो या गवर्नमेंट हो। मीडिया के किरदार पर मेरी सीरियस रिजर्वेशंस हैं। ये जल्दी पर तेल डालने में, बात का बतंगड़ बनाने में, सनसनी फैलाने में, अफवाहें फैलाने में आगे आगे हैं। इससे अवाम के ज़हनों पर मनफी असरात हो रहे हैं। मैंने चंद एक मेडिकल स्टोर से जाके एक सर्वे सा किया, कुछ लोगों को भेजा। आप यकीन करें, वो आपको बताएंगे कि सुकून आवर दवाइयों की जो फ़रोख्त है वो सबसे ज़्यादा हो गई है।
یعنی اتنا زیادہ یہ بک رہی ہیں کہ لوگوں کو اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے غور کریں، میڈیا اور سیاستدانوں کا کیا کام ہے۔ میں جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ سارے ذرا عوام اور گورنمنٹ اور سیاستدان وہ سارے اس پہ غور کریں کہ میڈیا اور سیاستدانوں کا کیا کام ہے کہ وہ سر عام دن رات آرمی چیف کی تعیناتی پر بحث کریں۔ جن کو ناک پوچھنا نہیں آتا وہ آرمی چیف کی تعیناتی پر تبصرہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس شعبہ سے تعلق رکھنے کے باعث میرا کسی نہ کسی وجہ سے میں قریب ہوں ایسے کاموں کے۔ اب آپ دیکھیں کہ سینئر افسران جو کہ گریڈ 21 یا 22 میں چلے جاتے ہیں یا اس رینک میں چلے جاتے ہیں، مختلف شعبوں میں وہ مہارت رکھتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی ان کا ڈومینیٹنگ ایریا ہوتا ہے جس میں کہ وہ ماہر ہوتے ہیں اور اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو آرمی ہی کی مثال دیتا ہوں کہ آپ جنرل حمید گل مرحوم، اللہ انہیں ان کے درجات بلند کرے، وہ افغانستان پر روس اور امریکہ کے حملہ اور اس سے کانسیکوینسز سے نپٹنے کے لیے اسٹریٹجیز بنانے کی مہارت رکھتے تھے۔ جنرل جہانگیر کرامت صاحب کو دیکھیں، امریکہ کی دنیا کے ساتھ ڈیل کرنے کی فلسفی کو جتنے اچھے طریقے سے وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی اور جنرل نہ سمجھتا ہو۔ ناظرین، اس لیول یا رینک تک پہنچتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل حیرت انگیز صلاحیتیں رکھتے ہیں اور ملٹری کو ایز اے چیف وہ کمانڈ کر سکتے ہیں، لیکن فائنل سلیکشن کے لیے بہت سے کریڈینشلز ہیں وہ دیکھنے ہوتے ہیں، اور وہ کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ صرف اور صرف ان کا ادارہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ نہ تو سیاستدانوں کے اندر یہ صلاحیت ہے اور نہ کسی اور کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کرے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کا کام ہرگز نہیں ہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا استحقاق ایز چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری صرف اتنا ہونا چاہیے کہ وہ فائنل اپروول تک محدود کر دیا جائے، اور سول سروس کی طرح سینیورٹی کم فٹنس کے اصول کے تحت ادارے کو فیصلہ کر کے ایک فارمل اپروول کے لیے پرائم منسٹر کو سمری بھیجنی چاہیے اور پرائم منسٹر کو اس پہ سائن کرنے ہوں گے۔ سیاستدانوں اور میڈیا کو قومی سلامتی کی اہمیت کے سبب اس پر خبریں چلانے، تبصرے کرنے، کیا سرائیاں کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے ہمیں بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہی ملک کے لیے بہتر ہے جو میں آپ کو سجیشن دے رہا ہوں۔ ناظرین، ایک امپورٹنٹ بات میں کرنے لگا ہوں کہ یہ جو سارا شور مچتا ہے میڈیا میں اور پھر دنیا دیکھتی ہے اور ہمیں کہتی ہے کہ آپ کے ہاں فریڈم آف سپیچ ہے، تو ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ فریڈم آف سپیچ کو ملکی سلامتی پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، یعنی ایسی فریڈم آف سپیچ جس سے ہماری ملکی سلامتی کو نقصان پہنچے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ آئین کے جو آرٹیکل 19 ہے جس کا یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں، اس کو ذرا غور سے پڑھیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی پر جو تبصرے کیے جا رہے ہیں اور جو ماحول ملک کے اندر بنا دیا گیا ہے، اگر آپ آرٹیکل 19 کو غور سے پڑھیں تو وہ ایسے تبصروں سے ممانعت کرتا ہے، یعنی ایسے تبصروں سے منع کرتا ہے کیونکہ اس سے حالات اور ماحول خراب ہوتا ہے۔ یہ ہے آرٹیکل 19 کی اسپرٹ۔ ناظرین، ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئیں، سارے ملکوں سے ہوتی ہیں، اب ان کا ازالہ کر لینا چاہیے تاکہ ملک کے ادارے مضبوط ہوں۔ ایک سابق چیف جسٹس نے آرمی چیف کے عہدہ پر ایکسٹینشن کا نوٹس لے لیا۔ اس وقت وزارت دفاع کو سٹینڈ لے کر چیف جسٹس کو بتانا چاہیے تھا کہ جناب یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے۔
بہرحال اب بھی دفاع پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے دوسری انسٹیٹیوشن کی مداخلت ختم کر دینی چاہیے۔ میں عمران خان صاحب سے دوبارہ ایک دفعہ کہوں گا، میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، اب میں دوبارہ بڑا فورسفلی کہوں گا، اور میں لوگوں کو کہوں گا کہ آپ یہ ویڈیو جو ہے فارورڈ کریں اور آپ اس سے اتفاق کریں کہ آپ عمران خان صاحب اسمبلیوں میں واپس آئیں۔ کروڑوں لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے۔ پی ٹی آئی کے ممبران نے جو ریزگنیشنز دیے تھے، چونکہ وہ ہینڈ ریٹن نہیں تھے، اس لیے ان کو منظور نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا فیصلہ ہو یا موجودہ اسپیکر کا فیصلہ ہو۔ میری نظر میں ان سیٹوں پر الیکشن کروانا غیر قانونی ہے، اور یہ استعفے کسی صورت اس وقت تک منظور نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ ہینڈ ریٹن نہ ہو، اور ہر ممبر جو ہے وہ اسپیکر کے پاس خود جا کے نہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اس لیے ان پہ الیکشن نہیں کروانے چاہیے۔ موجودہ گورنمنٹ سے بھی کہوں گا کہ ذرا آپ ایموشنل انٹیلیجنس پر ایک لیکچر لے لیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، اس کے کیا جذبات ہیں۔ آپ کا ہر ایکشن، میں یہ ریسرچ بیسڈ بات کر رہا ہوں، میرا ایک فیلڈ سے تعلق ہے، میں دیکھ کے اسیسمنٹ کرتا ہوں جو کہ بالکل صحیح ہوتی ہے۔ میں یہ گورنمنٹ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایموشنل انٹیلیجنس پہ ایک اچھا سا لیکچر لے لیں۔ کیوں؟ کہ آپ کا ہر ایکشن پی ٹی آئی کے ووٹس میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس اضافے کو اگر آپ روک نہیں سکتے تو کم از کم سٹاپ لگانے کا کوئی طریقہ کریں۔ اس کا کیا ہے کہ آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں۔ عمران خان کے خلاف بے شمار کیسز اور روزانہ گرفتار کرنے کی دھمکی، شاید آپ عمران خان کو انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں۔ میں وزیر اعظم سے کہوں گا کہ آپ بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، مجھے بہت اچھی طرح آپ کے جو اس وقت آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتے تھے ان میں سے کئی میرے رشتہ دار بھی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے جب دوسرے کھلاڑی کو آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو فیلڈ جو ہے وہ سارا اس کی کھلاڑی کی جو ویکنیسز ہیں اس کو دیکھ کر سیٹ کرتے ہیں، اور پھر بالر کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ یہ دونوں کام نہیں کر رہے۔ میں پھر گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ عوام کی نفسیات کو اسٹڈی کریں۔ جو ہی آپ عمران خان کے خلاف کیس بناتے ہیں یا گرفتار کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، عوام اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور مزید ووٹر عمران خان کو جوائن کر لیتے ہیں۔ میرے نالج اور ایموشنل انٹیلیجنس کی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی سی ایبلٹی دی ہے، اگر آپ نے عمران خان کو گرفتار کیا یا کسی کیس میں چھوٹے موٹے میں آپ نے اس کو کوئی سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں، یو مارک مائی ورڈز، کہ تھوڑے بہت ووٹرز جو کہ دوسری پارٹیز کے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں وہ بھی آ کے عمران کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس لیے آپ عمران خان کی پاپولیرٹی کو سٹاپ لگانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کریں۔ میڈیا، گورنمنٹ، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، مائی اسیسمنٹ، میرا کوئی 50 سال کا تجربہ پاکستان اور باہر کام کرنے کا، باہر پڑھنے کا، مختلف ملکوں میں جا کے لیکچر دینے کا، یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میڈیا نے آپ کی جڑوں میں بیٹھ گیا۔ میڈیا جو ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ میڈیا نے تواڈیاں بیڑیاں چ وٹے پا دیتے ہیں۔ میڈیا کے بارے میں میں اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ ناظرین، خالد اقبال یوٹیوب چینل کی طرف سے میرے سننے والوں کے لیے بہت دعائیں، اور وطن عزیز کے لیے ہم سب کی طرف سے بہت بہت دعائیں۔ اللہ جلد
ہمیں اس گرداب میں سے، مشکل حالات میں سے نکال دے اور ہم بھی اچھے حالات کے ساتھ آگے قدم بڑھا سکیں۔